अस्सलाम वालेकुम। ले जी, एक वो थे जिन्हें ढाका की गलियों में जूते पड़े थे और दूसरे ये हैं जिन्हें पूरे पाकिस्तान में जूते पड़ रहे हैं और दे दनादन हुई पड़ी है। पूरा मुल्क जो है वो जूते मार रहा है, गालियां दे रहा है, बद्दुआएं दे रहे हैं। जो जुल्म और सितम इन्होंने किया, जैसा जुल्म और सितम इन्होंने ढाका में किया था, वहाँ पर जूते खाए थे और अब वही जुल्म और सितम पाकिस्तान में कर रहे हैं। याह्या खान पार्ट 2 और जनाब इमरान अहमद खान नियाजी ने बिल्कुल ठीक कहा था। उसकी सारी आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें, वो मुर्शद अल्लाह का वली है, यकीन करें। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह का वली है। जो उसने कहा वो सच था। उसने कहा कि ज़हनी मरीज है और इस किस्म की बेगैरती, बेशर्मी कोई ज़हनी मरीज ही कर सकता है। कोई समझदार बंदा जिसके पास थोड़ी सी भी अक्ल शऊर हो, वो ये इतनी कत्ल गारत अपनी ही कौम के साथ नहीं कर सकता। और वो उन कश्मीरियों के साथ जो कि पाकिस्तानियों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनसे ये सलूक किया गया कि उनको जनाब वो गोलियां मारी गई हैं सीधी नौजवानों को। कुछ नहीं देखा गया आगे, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, और वहाँ पर बर्बरियत की गई है, बेशर्मी की गई है। और देख लें, उसने कहा था कि ज़हनी मरीज है तो वो ज़हनी मरीज साबित हुआ। लोग आज कस्में खा खा के कह रहे हैं कि इमरान खान ने ठीक कहा था कि ये ज़हनी मरीज है। और दूसरा, ये रिटायर आदमी जिसने पूरा मुल्क तो बर्बाद किया ही किया, पूरा मुल्क को इसने बिस्तरे मर्ग पे डाल दिया है, उसी ने पूरा अपना जो इदारा है वो जो हाथ बांध के उसके आगे खड़ा है, हर हुक्म की तामील कर रहा है और पाकिस्तान को आग लगा रहा है, वो भी सारा का सारा नंगा हुआ खड़ा है पूरी अवाम के सामने। और अवाम ने देख लिया कि भाई ये एक शख्स ज़हनी मरीज जो है वो ऊपर आके बैठ गया और उसने तबाही मचा दी। कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई ये नहीं कहने वाला कि बस करो, अब घर जाओ, तुमने जितनी बर्बादी करनी थी कर दी है। कोई नहीं कहने वाला, क्योंकि सब के सब ज़हनी मरीज लग रहे। ये पूरा इदारा ही जो है वो ज़हनी मरीजों का है, कोई एक भी ऐसा नहीं है यार। भाई इंटरनेशनल लोग, मीडिया जो है, ये इंटरनेशनल सहाफ़ी जो है, उन्हें समझ आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये पागलपन है यार, ये क्या हो रहा है, ये कश्मीर में क्या हो रहा है, ये इलेक्शन में कैसे धांधली की गई है, ये कैसे कश्मीरियों का मैंडेट चोरी किया गया है और उनके ऊपर जुल्म, तशद्दुद, जबर किया जा रहा है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। चीख रहा है इस टाइम सोशल मीडिया, तो चीख ही रहा है, साथ इंटरनेशनल मीडिया वो चीख रहा है, लेकिन जो मुल्की मीडिया है वो खामोश है। क्योंकि कुत्ते के मुंह में हड्डी है, जब कुत्ते के मुंह में हड्डी हो तो वो भौंक नहीं सकता। ये कहा था वो नसीरुद्दीन शाह, जो इंडिया के अदाकार हैं, वो जो इंडिया में सारा हुआ था, नौजवान भाई निकले थे, तो उस पर वो मीडिया भी खामोश था और उनके अपने जो फिल्म स्टार हैं वो भी सारे खामोश थे, ह्यूमन राइट्स वाले भी। तो वो कह रहे थे कि भाई कुत्ते के मुंह में हड्डी है, इसलिए कुत्ता जो है उसको वो मुंह नहीं खोल सकता, वो खामोश है कुत्ता। तो यहाँ पर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये पाकिस्तानी जो कुत्ता है, इसके मुंह में भी हड्डी डाली हुई है। कुछ के मुंह में हड्डी है और कुछ को डरा धमका दिया गया है और सब लेट गए हैं। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं आवाज़ उठा रहा कि यार ये क्या बेगैरती, बेशर्मी हो रही है पूरे मुल्क में। और कश्मीर में तो जो हाल है वो हम देख रहे हैं, कैसे जुल्म सितम ये कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, वो जनाब वो फौजियों पे हमले हो रहे हैं। वहाँ पर इनको टिकने नहीं दिया, पाँव नहीं जमाने दिए जा रहे। वो बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, वो दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन वो भी एक किस्म की बर्बरियत है। वहाँ पर अलहदा शहादतें हो रही हैं। अब अंदाज़ा करें कि इसके अपने लोग भी महफूज नहीं है इससे। ये बेगैरती, बेशर्मी हो रही है यहाँ पर, और ये बेशर्मी कब तक चलेगी कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई ना कोई तो इसको रोकेगा, अल्लाह ही रोकेगा इसको, या पूरी कौम के दिल बदलेगा, पूरी कौम थोड़ी बहादुर होगी, बाहर निकलेगी और इन सब से जान छुड़वाएगी। ये ऊपर एक नहीं है, यकीन करें, ये ऐसे कह देते हैं कि वो ज़हनी मरीज़ जो है वो एक बैठा हुआ ऊपर, उसने सारा कुछ। ज़हनी मरीज़ का पूरा एक टोला है, एक पूरा टोला है, ये ग्रुप है ठगों का, ये बेशर्मों बेगैरतों का एक पूरा ग्रुप है जो पैसा बना रहे हैं अपना, जो माल बना रहे हैं,
اور جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا پاکستان کو تباہ کرنے کا، کمٹمنٹس ہوگی ان کی کہیں نہ کہیں کہ بھی ہم تباہی بربادی پھیر دیں گے یہاں پر، ہمیں یہاں پر قائم رکھو، اور وہ قائم ہے۔ خیر جی، کشمیر میں اس وقت لوگ سڑکوں پر ہیں، جی ہاں، وہ جو ڈرانے دھمکانے، گولیاں چلا کے لاشیں گرائی گئیں، وہ جو شہید کیے گئے لوگ، وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ نہیں ڈر، انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا جناب۔ وہ کھڑے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں ڈرنے والے، ہم اپنا میدان نہیں چھوڑنے والے۔ حالانکہ جتنا ظلم جبر ہوا ہے یہاں پر تو خالی ہو جانا چاہیے تھا کشمیر، سڑکیں خالی ہو جانی چاہیے، لیکن وہ کشمیری ہیں۔ میں ہر بات کہتا ہوں کہ کشمیریوں کے خون میں ریزسٹنس ہے، ان سے آپ نہیں لڑ سکتے، انہیں آپ نہیں ڈرا دھمکا سکتے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن سلام ہے ان کو، وہ ابھی بھی نہتے ہیں، اندازہ کریں، نہتے بالکل۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ بھئی ہم جو ہے نا اس کا اینٹ کا جو آپ پتھر سے دیں گے یا کچھ نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، ہم پرامن طور پر کھڑے ہیں، اور وہ نکلے ہوئے ہیں باہر، اور ذرا بھی کمی نہیں آئی ان کا۔ سڑکیں دیکھیں یار جا کے، راولہ کوٹ جہاں پر گولیاں چلی، میرپور میں گولیاں چلی، ٹھیک ہے، وہاں پر شہید کیے گئے، لیکن لوگ باہر ہیں۔ وہ کہتے تم جتنے بھی ہمیں گولیاں چلا لو، ہم ڈرنے والے ہیں۔ بھائی یہ قوم ہی نہیں ہے ڈرنے والی، یہ پتہ نہیں کیا پنجابی سمجھتے ہیں ان کو کہ پنجاب میں گولیاں چلاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں سب کے سب، یا کے پی میں جا کے کے پی والوں پہ گولیاں چلاتی ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، سارا گنڈا پور بھاگ جاتا ہے، ہاں جی، اور باقی جو اس کے ساتھ وہ جمے گئے، پھر اتنا قافلہ آیا، وہ سب کے سب بھاگ گئے۔ بھائی یہ نہیں ہے، نہ یہ کے پی ہے، نہ یہ کے پی والے ہیں، نہ یہ پنجاب والے ہیں، نہ سندھ والے ہیں۔ بلوچستان والے میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ بلوچستان والے بھی کھڑے ہیں، وہ ظلم جھیل رہے ہیں لیکن کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بربریت کے آگے کھڑے ہیں، ان کے ظلم کے آگے کھڑے ہیں۔ اور کچھ نے تو وہاں پر جو ہے وہ اپنا پلٹونیں بھی بنا لی ہیں، جو وہاں سے جو خبریں میں نے بتایا کہ آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ وہاں پر جو ہے نا وہ تباہی مچا دی گئی۔ اور اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی اتنا ظلم کیا جائے، اتنا ظلم کیا جائے، ان کو بھی دھکیلا جائے اسی طرف جہاں وہ بلوچستان والوں کو دھکیلا گیا، کہ بھئی خود کوئی نہیں اٹھاتا ہتھیار، لوگ پاگل ہیں تو خود ہتھیار اٹھا کے جو ہے نا وہ شروع کر دے۔ ان پہ ظلم ہوتا ہے اور بار بار ظلم ہوتا ہے، اتنا ظلم ہوتا ہے کہ جس کی انتہا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ یہی وہ بےغیرتی، بے شرمی ہے، گندی پالیسی ہے ان کی، جن کو ڈھاکہ کی گلیوں میں جوتے پڑے، جن کو پورے پاکستان میں جوتے پڑ رہے ہیں۔ یہ ان کی یہ پالیسی ہے کہ بھی ظلم کر ہی رکھو، اتنا ظلم کرو کہ وہ ہتھیار اٹھا لیں، اور وہ جب ہتھیار اٹھائیں تو پھر اپنی پتلونیں اتار کے چھوڑ کے بھاگ جاؤ وہاں سے۔ یہ بھگوڑے بھاگیں گے یہاں سے بھی، کشمیر سے، جس دن انہوں نے وہ بلوچستان والا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اس کے لیے ان کو عقل چاہیے نا، ان کو تھوڑی سی شعور چاہیے، کوئی عقل چاہیے، کوئی یہ بند کریں بغیرتی بے شرمی وہاں پر جو کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کا وہ ہم سنتے ہوتے تھے، وہ سیکٹر کمانڈر الطاف بھائی کے، ہاں جی، الطاف بھائی کے سیکٹر کمانڈر نے جناب پورا علاقہ بند کر دیا، سیکٹر کمانڈر انچارج ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے کہ بھئی وہ اوپر بیٹھا ہوا، اس نے اپنا ایک گماشتہ وہاں پر سیکٹر کمانڈر پتہ نہیں کون لگا دیا، بریگیڈیئر کیا، وہ بیٹھا فیصلے کر رہا ہے، تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اجازت اوپر سے ملی ہے کہ بھئی تن کے رکھو، مارو ان کو۔ جیسے وہ بنگلہ دیش میں یحییٰ خان تھا، وہ آج یحییٰ خان پارٹ 2 یہاں پر کروا رہا ہے، بغیرتی بے شرمی۔ اور یقین کیجئے کہ اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں، یہ یحییٰ خان پارٹ 2 کے اپنے لوگ جو ہیں، وہ آ کے میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ معاف کرے، ایسی بے عزتی اور ایسی بے شرمی جو ہے وہ ہو رہی ہے میڈیا پہ اس کے ساتھ، یہ یحییٰ خان پارٹ 2 کے ساتھ، کہ لوگ ایسی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ آج تک نہیں، نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا کہ یار ایک میرا مطلب ہے کہ یحییٰ خان پارٹ 2، ہاں جی، ملک کا اتنا طاقتور بندہ جو بنا ہوا ہے، جو ہر چیز کا مالک و مختار بنا ہوا ہے، سب کچھ کنٹرول کر گیا، لیکن پبلک اسے گالیاں نکال رہی، گندی غلیظ گالیاں نکال رہی ہے، اور وہ روک بھی نہیں سکتا۔ کس کو روکے گا؟ ساری پبلک کی گالیاں نکال رہی ہے، اس کی بغیرتی بے شرمی ایکسپوز کر رہی ہے اس کی۔ تو یہ سچی بات ہے، آیا نہیں، یہ لایا گیا ہے، اور اس قسم کی بغیرتی بے شرمی وہی کر سکتا ہے جو کسی ایجنڈے پہ لایا گیا ہو، اور دندناتے پھر رہے ہیں ان کے اپنے لائے ہوئے فارم 47 والے، وہ جیت کی خوشی منا رہے ہیں۔ کشمیر میں جو ہے وہ
لوگ جو ہے وہ شہادتیں جو ہے وہ دے رہے ہیں، وہ وہاں پر گولیاں ماری جا رہی ہیں ان کو، اور یہاں پر یہ جو ہے یہ جشن منا رہے ہیں کہ جی ہماری جیت ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے وہ باندر نکل کے سامنے آیا ڈنٹونی کلا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ جی دیکھیں راولا کوٹ میں 6 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا. اور بھائی یہ 6 لاکھ ووٹ کہاں تھے؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا، کسی کیمرے نے ریکارڈ، تمہارے اپنے کیمرے وہاں پہ موجود تھے، مین سٹریم میڈیا کے کیمرے وہاں پر موجود تھے، تو وہ کیوں نہیں دکھا سکے کہ وہ 6 لاکھ جو ووٹ پڑے ہیں وہ ووٹر کہاں سے ہے؟ وہ تو خالی پڑے تھے سارے پولنگ اسٹیشن. وہ رات ٹھپ لگے ہیں، ٹھپے رات کو دن دنادن دن ٹھپے لگوا کے انہوں نے بھرے ہیں، پورے بکسے بھرے ہیں وہاں پر. اور ایسی بغیرتی بے شرمی کے ساتھ آ کے میڈیا پر آ کے پریس کانفرنس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جی 6 لاکھ ووٹ پڑے ہیں صرف راولا کوٹ میں. راولا کوٹ میں تمہارے اوپر لعنتیں بھیجی گئی ہیں بغیر تو بے شرمو، لعنتی کردارو. اور یہ آپس کی ان کی نورا کشتی اب شروع ہوگی. ابھی کل وہ جناب وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے 2 سمہ والا موبائل جو ہے، 2 سمہ والا موبائل جو ہے وہ جو آج کل جمہوری سم ہے، صبح اس کی جمہوری سم تھی. ہاں جیسے ہی شام کو اس کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ وائرل ہوئی کہ اس نے کہا کہ ریاست کو سوچنا ہوگا کہ یہ نون لیگ کے لیے اور کتنا برباد کرنا ہے، کتنی دھاندلی کرنی ہے، کتنا دھاندلا. وہاں پر نون لیگ کو جتوا دیا نا. تو وہ اپنا بلاول بھٹو جو ہے وہ اب شکوہ کرتا نظر آ رہا ہے. وہ کہتا ہے ریاست کو سوچنا ہوگا کہ نون لیگ کی خاطر اب کب تک ملک کو برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، ایسا کیا ہے یہ ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں چلی جناب. جیسے ہی شام ہوئی تو بلاول نمودار ہوئے، وہ جو وسیم بدامی ہے روغنی بادام، جو روغنی بادام کے پروگرام میں پیش ہوا، اور آ کے اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو کسی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کی، مکر گیا. ہاں بالکل ہی فارغ. بابا جی کہتے ہیں اس کی سوسو نکل گئی. میں کہا بابا جی ہو سکتا ہے، پیمپر تو ویسے ہی پہنا ہوتا ہے اس نے، ہو سکتا ہے سوسی نکل گئی. اس نے جو کہا ہوگا وہ ریاست، اور ریاست جو ہے جس کو ریاست کہا اس نے کہا ہوا ہے کہ یہ کیا بغیرتی بے شرمی ہے ہمارے خلاف، کیا کام سچ بولنا شروع کر دیا تم نے. تو وہ ساتھ ہی آیا وہ کہتے میں تو وہ ریاست آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں. مکر گیا. اور جا یار بلو ہی رہا نا پھر. ہاں بھائی اگر تھوڑا سا دکھایا تو کھڑے تو ہو اپنے، میرا مطلب کہ سٹانس لوگ کھڑے ہو، کہہ دیا میں نے، کہہ دیا یار میں لیڈر ہوں، میں نے کہہ دیا ہاں یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہی ہے ریاست جس میں. نہیں وہ ساتھ ہی مکر گیا. وہ کہہ رہے نہیں یہ مس انٹرپریٹ ہوا ہے، میں نے تو وہاں کھڑا تھا میں، اور میں اس کی ریاست کو بات، وہ بھی یہی ہے، وہاں پر بھی یہی کروا رہے ہیں. اور باقی جو اپنا خبر ایک اور دیکھی جا رہی ہے کہ بھئی وہ اپنا ڈڈو چارجر جو ہے وہ کسی سے اپنا جشن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جپی ڈال کے مل رہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جپیاں ڈالی جا رہی ہیں سیدھی. ہاں یہ تو بڑے میرا مطلب ہے کہ سیاسی ظلم، یہ کیا ہے بغیرتی بے شرمی ہے، کسی کو سوچنا چاہیے. بابا جی کہتے ہیں کہ بھائی یہ سر مجھے جلس کرنے کے لیے ڈالی جا رہی ہیں جپیاں. بابا جی کہتے ہیں میں کل سے بہت پریشان ہوں، یہ کون ہے ڈڈو منہ والا بندہ؟ میں کہا بابا جی ڈڈو منہ والا شاید اس کا ڈڈو کا ابو ہی ہو. ابو نہیں پوچھتا، یہ اس کی نیت خراب لگتی ہے. میں بابا جی ڈڈو پہ نیت کس کی خراب ہو سکتی؟ بابا جی کہتے ہیں میری خراب ہو سکتی ہے تو کسی کی بھی ہو سکتی. بابا جی کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی چکر میں ہے. یہ کیا حساب تھا؟ ڈڈو اتنا پیار محبت سے کیوں مل رہا ہے اس کو جپیاں ڈال کے؟ بھئی یہ کیا بغیرتی بے شرمی ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو کیا تم نے یورپ بنا کے رکھ دیا؟ میں بابا جی اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ہلکا سے اس نے جپی ڈالی. بابا جی کہتے ہیں جپی ہلکی ہو یا میرا مطلب گہری ہو، جپی ہوتی ہے. میں کہا بابا جی شکر کریں ابھی انہوں نے پپی نہیں کر دی وہاں پتہ ہے کہ وہ جتنا ویسے میں جتنا ڈڈو کے منہ کے قریب آیا تھا نا تو مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں یہ پپی کرنے لگا. وہ کر بھی دیتے تھے، ڈڈو نے خوش ہو جانا تھا کہ چلو پپی بھی کر دو. پتہ نہیں کیا محبتیں کیا حساب کتاب ہے ان کی. میں کہا بابا جی ہو سکتا ہے اس کا کچھ چاچو ہو. بابا جی کہتے چاچو چوچو نہیں ہوگا، پتہ نہیں کون ہے. وہ اپنے حساب میں. بابا جی کہتے ہیں بہرحال اس بندے کا مجھے ذرا پتہ کر کے بتاؤ کون ہے، اس کو تو میں ذرا جا کے اس کو ٹھیک کرتا ہوں. میں کہا بابا جی اس کو کیوں ٹھیک کرنا بیچارے؟ وہ ڈڈو دیکھیں، وہ ڈڈو خود جا کے جپیاں ڈال رہا. آپ کا میرا مطلب آپ کی اپنی مرغی جو ہے وہ کسی اور کے گھر میں جا کے انڈا دے رہی ہے.
اس میں دوسرے کا کیا قصور ہے؟ آپ کی مرغی کا قصور. بابا جی کہتے پتر مرغی نہیں ڈڈو ہے. میں کہ وہ ڈڈو جو ہے وہ اس کا قصور ہے, اس بندے کا کیا قصور؟ ڈڈو خود جا کے جپنے ڈالتے وہ جشن منا. تو ان بغیرتوں بے شرموں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی.